अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इमरान खान साहब की एबडक्शन ऑब्लिक अरेस्ट हो चुकी हुई है और उसके ऊपर हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया और आपको बताया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। इंटरनेट जो है वो काफ़ी जगहों पे पाकिस्तान में बंद हो चुका हुआ है, लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आया है और हर तरफ से आ रहा है। मैं देख रहा था कि वाशिंगटन में, वहाँ पे न्यूयॉर्क में, टाइम स्क्वायर पे, डैलस में, फिर यहाँ पे कनाडा में मिसिसागा में एक बहुत बड़ी तादाद, आई विश कि मैं आपको सारी वो फुटेज दिखा सकूं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तानी निकले हैं। यहाँ पे कैलगरी में भी बहुत सारी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से इमरान खान साहब को एबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग किस्म का एक एक्शन था जो कि लिया गया रेंजर्स की तरफ से। रेंजर्स हालांकि दे वर नॉट सपोज टू बी देयर, लेकिन उन्होंने किया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से जो आफ्टर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, जो रिएक्शन आ रहा है, उसका ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि इसको आगे लेके जाना किस तरह है और क्या अब करना चाहिए हमें बहसीत कौम, और हमारे जो इदारे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। हम ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इस वक्त आपकी ओपिनियन, आपके जज्बात जो हैं वो किस करवट बैठना चाह रहे हैं। तो इसका तजिया करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मोहतरम सलमान आबिद साहब से। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सरार भाई। सलमान भाई, जिसका डर था वो हो गया और यही चीज़ वो थी जो हम कह रहे थे शुरू से कि खुदा के लिए इस चीज़ से बचें। एक शख्स जिसने रोका हुआ था एक सैलाब को कि वो बहा ले जाएगा लोगों को, उसने कहा हुआ था कि लोगों को बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है। लेकिन आज उन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया और बड़े भोंडे अंदाज से गिरफ़्तार किया और उसके बाद हमने देखा कि जो रिएक्शन आया है वो ज़ाहिर है कि वो एक्सपेक्टेड था और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ शरपसंद भी मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर आपकी क्या टेक है जी? देखिए, पहली बात तो ये है सरार भाई कि हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पहली बार पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी शख्सियत बहुत से लोगों के लिए खतरा बन गई थी। उसमें उनके सियासी मुखालफिन भी थे, उसमें अपना इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग हैं, उसमें मीडिया के अंदर भी लोग हैं, उसमें मजहबी जमातों के अंदर भी लोग हैं और साथ साथ उसमें जुडिशरी से रिलेटेड भी कुछ लोग हैं। यानी इमरान खान इस वक्त रियासती निज़ाम में एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर सामने आया है। अच्छा, अब ये जो है अमूमी तौर पे, आम तौर पे आप सियासी मुखालिफिन की तरफ से अपने आप को बड़ा पॉपुलर कर लें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आप एक रियासती इदारों के अंदर भी खतरा बन जाते हैं तो फिर आप जो है एक और किस्म का खतरा नजर आते हैं। अब इमरान खान की गिरफ्तारी की जरा टाइमिंग देखिए। एक दिन पहले ISPR एक रेड लाइन लगाता है और कहता है कि अब उनको मजीद टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साथ ही हुकूमती वुज़रा का बयान आने शुरू हो जाते हैं कि अब इमरान खान के साथ सख्ती से कुचला जाएगा उनको और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। फिर आप देखिए, इमरान खान जब कल इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो दो उनके वीडियो, एक तो उनका वीडियो पैगाम था और एक उन्होंने गाड़ी में बैठ के मैसेज दिया था। उससे भी जाहिर होता था कि उनको जहनी तौर पे पता चल गया है कि हुकूमत उनको हर सूरत में अरेस्ट करना चाहती है और ये भी उनको पता था कि हुकूमत से ज्यादा कौन लोग उनको अरेस्ट करना चाहते हैं जिनकी वो बार बार निशानदेही कर रहे थे। अब मसला ये हुआ कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अब जिस अंदाज से गिरफ्तार हुआ उसमें अगवा का पहलू भी आ जाता है कि जिस अंदाज से उनको आपने अगवा किया। अच्छा, अब उनकी आप देखिए ना, कल मैं बहुत से लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये अलकादरिया ट्रस्ट वाला केस है ना, ये बिल्कुल क्लीन केस है, इसमें इमरान खान बिल्कुल फंसेंगे, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, बड़ा पक्का सच्चा एविडेंस के साथ ये केस है। तो मेरा मौकफ ये था, जो मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल पे कहा, कि अगर ये वाकई इतना शानदार केस था तो फिर आप उनकी बेटी का मामला लेकर बैठ गए, आप उनके निकाह के मसले लेके बैठ गए, कभी आप तोशाखाना के मसला लेके बैठ जाते हैं। तो इतना शानदार केस था तो आप इसी केस को लेके चलते और पहले ही उनको डिस्क्वालीफाई कर देते। तो ये सबको पता है कि इमरान खान के खिलाफ कोई लीगल केस से ज्यादा उनका पॉलिटिकल केस जो है ना, वो इस वक्त सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जिसकी वजह से वो चैलेंज कर रहे हैं उस पूरे रियासती निजाम को। और जो सवालात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछे थे 6, उसका भी कोई उस तरह से जवाबात नहीं मिले। और इसको बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जहां बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुई है इसरार साहब, वहां लोग बहुत ज्यादा ईगो भी हो गई है, लोगों की पर्सनल ईगोस के बड़े मसाइल हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये तनकीद जो अगर एक फर्द पे की जा रही है, ये पूरे इदारे पे की जा रही है
اور وہ اس کو ادارے کی تنقید سمجھ کر جو ہے نا بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اچھا آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیں, کل جو بھی ڈیمانسٹریٹ ہوا ہے وہ لیڈرشپ لیس ہوا ہے, اس میں کہیں لیڈرشپ کا رسپانس نہیں تھا, نہ لیڈرشپ باہر نکلی اس طرح سے, یہ لوگ خود ہی نکلے ہیں اور لوگوں نے نکل کے پھر جس طرح سے بیہیو کیا. اور یہ یاد رکھیے پاکستان کی, آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, جو پاکستان کی موب ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا, اس میں ہر طرح کا بندہ آ جاتا ہے, اس میں آپ کا پولیٹیکل ورکر بھی آتا ہے, اس میں نان پولیٹیکل ورکر بھی آتے ہیں, اس میں توڑ پھوڑ والے بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی پی ٹی آئی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سارا ایک ریئیکشن تھا, اور اس ریئیکشن کا نتیجہ یہ ملا کہ لوگوں کے اندر یہ پرسپشن بلڈ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کیا, اور اس لیے ان کا غصہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہے. آپ نے اس کا ریئیکشن دیکھا, حالانکہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے جو کل پاکستان کے اندر ہوا ہے, میں کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا, اور کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ملٹری انسٹیٹیوشن ہے اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, خاص طور پہ وار آن ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے, ان کے ساتھ ان کے دفاتر میں اس طرح کا بیہیو ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ریئیکشنری اپروچ ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو مل رہا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے, ایک یہ ہمیں کل پتا چلا کہ نیب جو ہے وہ بڑا ایک انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ادارہ ہے, یعنی کل تک وہ نیب خود مختار نہیں تھا, لیکن آج وہ رانا ثناء اللہ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جی وہ خود مختار ادارہ ہے, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. پھر جس انداز کے لب و لہجہ اختیار کیا رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں, اس نے بھی ایک جلتی پہ تیل کا کام ڈالا ہے, اور وہ لوگوں کو ریئیکشن کرنے میں لوگوں کے اندر جو ہے نا, انہوں نے تو باقاعدہ گالیاں دی ہیں اس میں. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ عمران خان کی گرفتاری تو ہو گئی ہے, لیکن جو بار بار ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی گرفتاری کا نقصان کس کو ہوگا, وہ پاکستان کو ہوگا, عمران خان کو نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے اس پورے کھیل میں مذاکرات کی کہانی دم توڑ گئی, مذاکرات اب ختم ہو گئے. اچھا اب میں نے کل کہا کہ مبارکباد تو دینی چاہیے فضل الرحمان کو, نواز شریف کو, مریم نواز کو, خواجہ آصف کو, رانا ثناء اللہ کو, جو 24 گھنٹے مذاکرات کو ناکام بنانے کا ایجنڈا رکھتے تھے. تو یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے اس میں سیاسی قوتیں بھی شامل ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے وہ عناصر بھی شامل ہیں جو چاہتے تھے کہ مفاہمت نہ ہو, اور اس میں میڈیا کے اندر بھی وہ لوگ شامل ہیں جو چاہتے تھے کہ مفاہمت نہ ہو, ٹکراؤ. تو اب آپ نے ایک مذاکرات کا جو پروسیس تھا جس کے پاسبلٹی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ تو اس پورے واقعے کے بعد جو ہے نا میں کہتا ہوں پس پش چلی گئی ہے. تو اس کا مطلب تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی قبر کھود دی گئی ہے, تدفین بھی ہوگی, قبر کھودی ہے, اور یہ ان لوگوں نے کھودی ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں مفاہمت کے ساتھ, مذاکرات کے ساتھ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. حالانکہ آپ دیکھیے فرق 1.5 ماہ کا 2 ماہ کا رہ گیا تھا, یہ کوئی اتنا لمبا فرق نہیں ہے جس کے اوپر بات چیت نہ ہو سکتی ہو اور کوئی لچک نہ دکھاتا, لیکن مسئلہ یہ ہے نیت نہیں تھی. اور اب تو کل بہت سے لوگوں نے کہا کہ اکتوبر میں انتخابات نہیں ہوں گے, اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اکتوبر میں انتخابات کی پاسبلٹی بھی کم ہو گئی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایڈونچر کل کیا گیا ہے, اور یہ میں بار بار آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کین ناٹ بی افورڈ یہ جو سیاسی مہم جوئی اور پولیٹیکل ایڈونچرز ہیں, اس سے پاکستان پیچھے چلا جائے گا. اب آپ کل کی رپورٹ دیکھیں نا, جو بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ڈیفالٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. اچھا اب اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کو کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ آپ نے پولیٹیکل انسرٹنٹی کو اور زیادہ بڑھا دیا. اچھا اب آپ کا خیال یہ تھا کہ عمران خان ڈر جائیں گے, عمران خان دب جائیں گے, عمران خان گھر بیٹھ جائیں گے, عمران خان کے لوگ ڈر کے خوف زدہ. میں نے آپ کو ایک دن بھی کہا تھا پی ٹی آئی نے پچھلے 1.5-2 سال میں اپنے آپ کو ریزسٹنس کے اندر منوایا ہے. اس کی لیڈرشپ نے منوایا یا نہیں منوایا, اس کے ورکر نے تو کم از کم اپنے آپ کو منوایا. اور ورکر اب آپ اس کو ممی ڈیڈی پارٹی نہ کہیں, یہ ایک ریزسٹ کرنے والی پارٹی ہے. عمران خان کے فالوورز ہیں اور یہ لڑائی لڑنا جانتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے پچھلے چند ماہ کے اندر اپنے آپ کو پرفارم کیا ہے. تو اب ایک اور جو چیز تھیوری چل رہی ہے نا اسرار صاحب, بڑی خطرناک. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی حملے ہوئے ہیں نا اور جتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی ایک منظم کوشش تھی کہ یہ توڑ پھوڑ کی جائے اور اس میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے جس سے یہ توڑ پھوڑ کے واقعات ہوں, اور پی ٹی آئی کے اوپر پولیٹیکل پارٹی بین لگا دیا جائے. یہ خبریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو ایک ٹیررسٹ پارٹی, اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے والی پارٹی, فوجی انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنے والی پارٹی کے طور پر ڈکلیئر کر کے ان کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا پارٹی ایز پارٹی بین کر دیا جائے.
اچھا اب آپ دیکھیے خوش تو مریم بہت ہوں گی کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا تھا نا جی. عمران خان کی گرفتاری بہت ضروری تھی, عمران خان کی نااہل کرنا بھی بہت ضروری ہے, عمران خان کو دیوار سے لگانا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب انتخابات سر کے اوپر ہے اور آپ کو خیال آ رہا ہے کہ اب ایک پارٹی کے اوپر بین بھی کیا جائے, اس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے, اس کو جیل یاترا بھی کروائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ کل جو عمران خان نے بیان دیا تھا نا گاڑی میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا تھا کہ میں مرنے کو ترجیح دے دوں گا لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے. لیکن سلمان جو آپ نے تفصیل سے ایک بات بتائی ہے ہمیں, لیکن جو جس طریقے سے اور جو ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں کل واقعات ہوئے ہیں وہ اتنے بھیانک قسم کے طریقے سے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. اور اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, محترم تو پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں, اور جس طریقے سے وہ ہنس رہے تھے وہاں پہ اور جس طریقے سے رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ کہہ لگا رہے تھے, تو کیا یہ طریقہ تھا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور محفوظ ہونے کے بعد پھر 3 گھنٹے کے بعد وہ سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں وہ قانونی تھی کارروائی ساری کی ساری, اور ساتھ دوسرے جو آفیسرز ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی دے رہے ہیں. تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ نہیں, تضاد یہ ہے, دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جب آپ نے خود سو موٹو لیا اور آپ نے کہا کہ میں آخری حد تک جاؤں گا, پرائم منسٹر کو بھی طلب کر سکتا ہوں, یہ سب باتیں آپ نے کی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو فیصلے کا تضاد ہے کہ ان کی گرفتاری قانونی ہے, گرفتاری کا طریقہ کار جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اب یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس کا کیا جواب تلاش کیا جائے گا؟ مجھے بتائیے نا کہ یہ کس طریقے سے قانونی گرفتاری ہو گئی اور کس طریقے سے طریقہ کار غیر قانونی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ محفوظ ہوا اس محفوظ فیصلے کے اوپر پھر سیاست ہوئی ہے, پھر کہیں سے دباؤ آیا ہے, کسی نے پریشر ڈالے ان کے اوپر کہ نہیں آپ اس کو اس طریقے سے کریں, کیونکہ آدھا فیصلہ آپ ایک اور کانٹیکس میں دے رہے ہیں, آدھا فیصلہ آپ ایک اور کانٹیکس میں دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں تو پتہ ہے نا جی, ہمارے ہاں جو نظریہ ضرورت ہوتی ہے وہ بہرحال مینٹین رہتی ہے. کل میں جس وقت یہ فیصلہ محفوظ ہوا نا تو ایک ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ دوست نے مجھ سے شرط لگائی, کہنے لگا سلمان صاحب آپ دیکھیے گا کہ ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جہاں فیصلہ ہونا ہے وہاں تو یہی فیصلہ ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیے پرسپشن کیا ہے. پرسپشن یہ ہے کہ جی عدالت پہ دباؤ ڈالا گیا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کیبنٹ کو کچھ نہیں پتا عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں, حکومتی وزراء کو کچھ نہیں پتا, حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہاں بیٹھ کے فیصلے ہوئے ہیں کہ جناب اس طریقے سے جا کے ریڈ کرنی ہے اور اس طریقے. اچھا پھر اس میں جو سب سے بڑا خطرناک کام ہوا ہے میرے نزدیک عمران خان کی گرفتاری میں رینجرز کو انگیج کرنا. دیکھیے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے, اور جب آپ ایک پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ ملٹری انسٹیٹیوشن کو رینجرز کو جب انگیج کریں گے تو اس کی بلا وجہ ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہوگا. اور میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. آپ کو یاد ہے کہ ولی خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جناب اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو منیمائز کرنا ہے تو اس کی ایک بڑی تحریک پنجاب سے سٹارٹ ہوگی. ایک بات. دوسری بات آپ یاد رکھیے گا, میں یہ بار بار کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں اب اس وقت جو ہے نا پختون نیشنلزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی پختونخوا میں ہے اور وہ بالکل انڈاؤٹڈ ہے, وہاں سے جو ریئیکشن آ رہا ہے نا رات ہم نے دیکھا ہے بہت شدید ہے, بہت شدید ہے. اچھا اب اگر آپ ایک طرف آپ بلوچستان کے اندر پریشان کن صورتحال میں ہیں, ادھر سے آپ فاٹا وغیرہ کی صورتحال آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے, ادھر سے اگر ہم ایک کے پی کے اندر پختون نیشنلزم بھی ابھرتا ہے اور ادھر سے پنجاب کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس طرح کا اظہار کر رہی ہیں, اور میں نے کل ریلی میں دیکھا ہے, آپ کو میں فوٹیج اگر آپ دکھاؤں نا تو ہم دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے بہت فوٹیج کہ جس طرح سے عورتوں کو لڑکیوں کو باقاعدہ پکڑا گیا ہے. عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ اے ٹی ایم کی مشین میں گئیں تو وہاں اے ٹی ایم کی مشینیں توڑی گئیں, ان پہ تشدد کیا گیا. عمران خان کو جس انداز سے گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا تھا یا اغوا کیا جا رہا تھا وہ بھی دیکھی ہے, بہت ہی بلیٹنٹ. یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. یہ ایک جو ہم بات کر رہے تھے, یہ مجھے کسی نے بھیجا, یہ ذرا دیکھیے گا محفوظ فیصلہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں لوگوں کی اوپینینز ہیں, ہم ان کو چھپا نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب کوئی جج کہتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے معاملے میں شامل مختلف مسائل پر 2 وکلاء یا فریقین کے زبانی دلائل سنے ہیں اور غور کر لیا ہے, صرف انتظار اب نیوٹرل کی رضامندی کا ہے. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں اب لوگوں کے خیالات ہیں, اور یہ ایسے نہیں ہے, لوگوں کی بھی اپنی ایک ریزن ہے تبھی وہ جا کے اس طرح کے کر رہے ہیں کام. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا یہاں پہ سلمان بھائی میں ذرا تھوڑا سا, ہمیں کچھ لوگ جوائن کر رہے ہیں,
ایک تو نادیہ ہمایوں صاحبہ نے جوائن کیا، تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنا کیمرہ کو جو ہے وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کیمرہ کو آپ آن کر لیں. اور اقتدار میرا خیال ہے ہمارے یہ دوست ہیں اقتدار اوان، ان کا بھی میں دیکھ رہا ہوں. اگر اقتدار آپ نے جوائن کرنا ہے تو کیمرہ آن کریں اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی سلمان بھائی گو ہیڈ میں یہ پلیز. کہہ رہا تھا کہ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ایک بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے بار بار یہ کہتا رہا ہوں، یہ پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، یہ اکنامک کرائسس نہیں ہے، یہ اب ڈائریکٹلی اسٹیٹ کرائسس بن گیا ہے. اور اسٹیٹ کا، اداروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ، اور جس قسم کا ہم نے ماحول بنا دیا ہے، پارلیمنٹ ورسز عدلیہ، عدلیہ ورسز پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، عمران خان ورسز پولیٹیکل فورسز، یہ سارا منظرنامہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی بجائے، معاملات کو سلجھانے کی بجائے معاملات کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اچھا بگاڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ الیکشن ہمیں سوٹ نہیں کرتا اسرار صاحب بھائی. اب جب اس الیکشن کے اندر ایسی رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں، ملک کے اندر اتنی انسرٹنٹی پیدا کر دی جائے، سچویشن اتنی زیادہ آگے لے کی جائے کہ لوگ الیکشن کو بھول جائیں، تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی حکمت کے تحت یہ سارا کھیل ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری پولیٹیکل فورسز ہو، رولنگ ایلیٹ ہو، جوڈیشری کی لیڈرشپ ہو، لگتا یہ ہے کہ ماضی کی جو غلطیاں تھیں اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. کچھ نہیں سیکھا. اچھا ذرا تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ آج ان کی پیشی بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو نیو گیسٹ ہاؤس ہے پولیس لائن میں، اس کے اندر وہیں پہ ان کی پیشی ہوگی. اور وہاں پہ اب کیسے ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کو خطرہ بھی ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن آ سکتا ہے، پھر یہ وہاں پہ اس کو تھوڑا سا میڈیا کو بھی ذرا دور رکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتائیں کہ کتنا خطرہ ہے عمران خان کی جان کو، اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کہ ان کی ریپوٹیشن ہے، اگر ان کی جان کو کچھ خطرے میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی جو ہے وہ عدالتی قتل تھا، اور پلاننگ کے تحت بھٹو صاحب کو مارا گیا. پھر ہم نے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہماری تاریخ تو اس طرح کے واقعات، رانا لیاقت علی خان کا کیس ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے اوپر تو حملہ ہو چکا ہے اور مارنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اور ان کے اوپر سیریس تھریٹ بھی ہے. اور جس طرح سے ان کے اوپر جو سیریس تھریٹ ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو کہنے کا مطلب ہے عمران خان کی لائف کو تھریٹ تو موجود ہے. اور جس انداز سے اس وقت آپ دیکھیے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان دیوار سے لگا دیے جائیں یا عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں عمران خان کو 3 سے 4 دفعہ یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ پاکستان چھوڑ کے نکل جائیں، ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو سہولت دیتے ہیں اور آپ جائیں اور کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر رہیں. انہوں نے کہا میں تو یہ بالکل نہیں کروں گا، اور کل بھی انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے کسی بھی صورت میں. تو ان کی لائف کو تو تھریٹ ہے. اور یہ جو مسلم لیگ نون جان بوجھ کے ایک خاص حکمت کے تحت فوج میں اور عمران خان کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس طرح کی لڑائی کرا کر وہ اپنے لیے پولیٹیکل گین کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کو گین مل بھی جائے، یعنی کچھ اس کو فائدہ بھی ہو جائے. لیکن لانگ ٹرم آپ دیکھیے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ ٹکراؤ اور ایک پاپولر پالیٹکس جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ لڑائی اتنی پھر آسان نہیں ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اور آپ دیکھیے نا، آپ نے کل جس طرح سے سوشل میڈیا پہ بین کیا، آپ نے جس طرح سے ٹیلی فون انٹرنیٹ سسٹمز وغیرہ بند کیے، آپ نے جس طرح سے دفعہ 144 وہاں پہ لگا دی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھئی آپ وقتی طور پہ تو یہ کر لیں گے، لیکن مثال کے طور پہ کل کہا گیا کہ عمران خان کے یہ جو احتجاجی معاملات ہو رہے ہیں نا جی، ان کو ٹی وی پہ نہ دکھایا جائے. میں بھی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے. اچھا نہ کریں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ چیزیں چل رہی ہیں نا، وہ تمام فوٹیج چل رہی تھی، ویڈیوز چل رہی تھی. تو آج کی دنیا میں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اس طرح سے چیزوں کو دبا نہیں سکتے. پوری دنیا میں اس کا ریئیکشن آیا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا پوری دنیا میں وہ فوٹیج دیکھی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ٹکراؤ اور انتشار سے زیادہ شاید ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی دشمنیوں میں، اپنے تعصبات میں، اپنے بدلے کی آگ میں اپنے سیاسی مخالفین کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے نا رانا ثناء اللہ کا وہ جملہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جائز یا ناجائز دونوں طریقوں سے عمران خان کا خاتمہ کرنا ہے. وہ اسی پہ تلے میں ہے، وہ اسی پہ تلے میں ہے. لیکن سلمان بھائی اب دیکھیں یہ جو سچویشن ہے، اس میں جو سین ہیڈز ہیں، جو جن میں تھوڑی سی دانش اگر باقی ہے، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کسی طریقے سے دیکھیں اس آگ کو بجھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی؟ اتنی بڑی اگر یہ آگ لگ گئی ہے اور یہ آگے مزید پھیلے گی، کیونکہ ابھی دیکھیں پہلا دن تھا
اس کے بعد ابھی تھوڑا سا مزید جب یہ آگے چلے گا تو مزید بڑھنے کے اس پہ خطرات موجود ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے کل میں نے بہت سے لوگوں سے رات ٹیلی فون پہ گفتگو کی جو انگریزی اور اردو اخبارات میں سنجیدہ صحافت کرنے والے لوگ ہیں، اور میری کچھ بات ریٹائر بیوروکریٹ سے اور ریٹائر فوجی جرنیلوں سے بھی ہوئی. ان سب کا موقف یہ تھا کہ دیکھیے اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ریکنسیلیشن درکار ہے. اور انہوں نے خود یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس آگ کو اتنی آگے نہ لے کے جائے کہ اس کے شعلے جو ہیں وہ سب کو لے کر بیٹھ جائیں. اس لیے ابھی بھی گزارش یہی ہے اور بار بار اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں اگر کچھ کہیں طے کیا گیا ہے کہ ان کو دیوار سے لگانا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ان کی پارٹی کو بین کرنا ہے، ان کو جیل میں ڈالنا ہے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر عمران خان کے اوپر کچھ قانونی مقدمات ہیں تو ان کو پھر قانونی مقدمات کے طریقے سے ڈیل کیا جائے. یہ جو قانون کے اندر سیاست ڈال رہے ہیں پسند و ناپسند کی بنیاد پہ اور ان کو سبق سکھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ جب آپ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کا ایک پھر اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ریئیکشن مین آتا اسٹریم پالیٹکس میں پڑتا ہے. ہے، اور اس میں اس کے ریئیکشن ساتھ آتا ساتھ ہے. آپ کی ریجنل کانٹیکس میں اور آپ کے انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی لوگ آپ کی ٹھیک. ڈیموکریسی کو چیلنج کر رہے ہیں. کل میں ہندوستان کو دیکھ رہا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ گریو یارڈ آف ڈیموکریسی پاکستان جو ہے وہ ایک قبرستان ہے جمہوریت کا، اور جی وہاں جی، کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے جس قسم کی حرکتیں کل رات کی کہ گئی ہیں. میں ہندوستان کی طرف آتا ہوں. اس میں ایک تو یہ کہ جو دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں، احمد شکیل صاحب ہیں، چودھری شاہد صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے باقاعدہ کوئی بات کرنی ہے تو آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں، تو پھر میں آپ کو اس میں شامل کر لوں گا اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، دوسرا جو آپ نے بات کی ہے سلمان بھائی، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے سلمان بھائی سے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہ مجھے امید ہے کہ سلمان بھائی آپ کا جواب بھی دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے گزارش کی جناب، اس کو میں آپ کو بتاؤں، جو ہندوستان کا آپ نے نام لیا نا، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈین میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ کوریج ہوئی ہے پاکستان کے اس ایکشن کی. یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری یہ جو فارمر پاکستانی اینکر ہیں، یہ سائمہ محسن، انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے جو مختلف لیولز کے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بھی ہیں، اب یہ جو میجر گورو واریہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا پاکستان کے خلاف ایک زہر اگلتا ہے، اس نے بھی اس کے اوپر ٹونٹ کیا ہے، اور جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. اور ہماری جو ویٹرنز آف پاکستان ہے اس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، جو کہ ہمارے ویٹرنز کی ایک تنظیم ہے، اور انہوں نے چیئرمین نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ دیکھیں، یہ ہر لیول کے اوپر مختلف جگہوں پہ تقریباً میرا خیال ہے کہ دنیا کا ہر جو چینل ہے اور میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس نے اس کو کوریج دی ہے. تو یہ تو صورتحال ہوگی کوریج کی. منظر قریشی صاحب نے جوائن کیا. منظر، اگر آپ اپنا کیمرہ آن کریں گے تو میں آپ کو بھی لے لیتا ہوں جی، پلیز. یو کے سے ہیں یہ ہمارے دوست، یہ بات کریں گے انشاءاللہ، تو ان سے بھی بات کر لیں گے. تو سلمان بھائی، یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا زبردست قسم کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ریئیکشن آیا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں ہے، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل جسچر جو ہے اور اپنا ایک سپورٹس مین کا جسچر جو ہے، ایک ایمبیسیڈر کا جسچر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور دنیا میں ان کے سیاسی خیالات سے اتفاق نہ کرنے والے بھی بے تحاشا لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی شخصیت کو وہ بہت بڑا ایڈمائر کرتے ہیں. تو عمران خان پرائم منسٹر سے بڑی شخصیت ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اب جو چیز آپ نے نوٹ کی اور ابھی آپ نے شو بھی کیا ہے، وہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ملٹری نے، فوج نے عمران خان ویلکم کو منظر بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی یو کے سے. منظر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس جی. جی سلمان بھائی، آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں یہ کہہ منظر رہا سے تھا بھی کہ گزارش کرتا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال عالمی میڈیا میں یہ اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. یعنی باقاعدہ میڈیا کے اندر یہ بات جانا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے، اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی لیول آف سینسٹیوٹی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور اس کی پرائس بھی پھر جن کو پے کرنی ہے اس میں ہمارے انسٹیٹیوشن بھی شامل ہے. وہ بھی شامل. اچھا، منظر قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بیسڈ ان یو کے، لنڈن ہوتے ہیں، اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. منظر، ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں پہ یو کے میں بیٹھ کے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی کا کیا ریئیکشن ہے جی؟ پاکستانی کمیونٹی یہاں پر یو کے اندر تو لٹرلی شوق میں ہے، کافی زیادہ شوق میں ہے. اور اینگر، یہ دو چیزیں میں ڈیفائن کر سکتا ہوں.
اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طریقے سے پاکستان کو ڈیلیبریٹلی کیوں توڑا جا رہا ہے. اب جس طریقے سے باقی ملکوں میں آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں توڑا جا رہا ہے, تو واقعی اتنی سیریسنس آپ فیل کر رہے ہیں وہاں پہ؟ الٹیمیٹلی یہ جو اینگر ہے الٹیمیٹلی ریفلیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر جا کے, کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا کہ یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, سب لوگوں نے یہ کلیئرلی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں پاکستان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اس طریقے کی ایک سینٹیمنٹ یہاں پر ایوالو ہونا شروع ہو گیا کہ ایک انڈیفرنس آ گیا لوگوں میں, بہت زیادہ انڈیفرنس ہی نہیں آ گیا, ہیٹریڈ آ گیا, مطلب ہے کہ سسٹم کے اگینسٹ, وچ از ناٹ ویری گڈ. لائن ڈراپ ہوئی ہے ان کی, چلیں ہم دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں, ہی از بیک. جی منظر پلیز کمپلیٹ یور آرگومنٹ. جی سوری, تو یہ تو اس وجہ سے جو یہ اینگر ہے, جو بھی ڈیسیژن میکر ہیں, یہ پالیسی میکر ہیں, ان کو یہ فیکٹر ضرور لینا چاہیے بیچ میں. اس کو آپ کس حد تک اگنور کر سکتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی جب آتے ہیں آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے رہنا چاہتا ہے, زیادہ تر لوگ جو پک کرتے تھے 2-4 شہروں کو کرتے تھے, یو کے اندر آ کے رہ رہے ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد, یا پھر دبئی میں رہ رہے ہیں, یا پیرس میں کچھ لوگ تھوڑے سے رہتے تھے. اب ان کا یہاں پر رہنا بھی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہاں جو ہے اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں پر تو فیس کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, ہر کوئی تو ان کی طرح جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے باڈی گارڈز کی جگہ پر جو لوکل گینگسٹرز ہیں ان کو ہائر کر کے رکھا ہوا ہے, ہر کوئی تو ایسے نہیں کر سکے گا, ایسا نہیں کر تو سکتا. ان لوگوں کو یہاں پر ایگزسٹ کرنا, یہاں پر تو آ ہی نہیں سکیں گے. اور پلس یہاں پر جو باتیں کچھ کر رہے ہیں لوگ کہ ہماری آرمی کے اگینسٹ ہی وہ لیگل لا سوٹ فائل کرنے کی سوچ رہے ہیں یہاں پر ہیومن رائٹس کے اوپر, وچ از آئی تھنک اے ویری بیڈ تھنگ, کیونکہ ہمارے الٹیمیٹلی تو آرمی ہمارے ملک کی ہی ہے. جو کچھ بھی ہے اس کے بغیر ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے, لیکن ان کو یہ چیز ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ پبلک کے سینٹیمنٹ کے بغیر وہ کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کنٹری کو ایز اے. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا سلمان بھائی, جو میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو بتایا, میں منظر سے بھی ذرا پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ریئیکشن دیکھا ہے لوگوں کا, اور امریکہ میں بھی آج بہت بڑے بڑے لیول پہ وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور کینیڈا میں بھی ہوئے ہیں, یو کے میں بھی اس طرح کی کچھ چیز آپ نے دیکھی ہے جی, آج آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یو کے میں کل تو اٹ واز ٹو سڈن, جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا یہاں پر, ریئیکشن ہوا تھا ان کے گھر کے باہر. لیکن آج میرے خیال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, اسپیشلی ویکینڈ کے اوپر ضرور کریں گے لوگ, آج بھی کریں گے ڈیفینیٹلی, اور وہ بھی جا کے ان کے لیے ایک فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے نواز شریف کا گھر, اس کے باہر جا کے شور مچائیں گے لوگ. اس سے زیادہ کیا کریں گے پاکستان ایمبیسی کے باہر, لیکن زیادہ اور یہ شور کریں گے, ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ ہوگا, لازمی ہوگا, لیکن اس کا کیا ریزلٹ کیا نکلتا ہے, وہ صرف آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ اپنا لوگ اپنا سینٹیمنٹ بتا سکتے ہیں کہ آرمی کے بارے میں لوگ کیسے سوچ رہے ہیں اس وقت, جو کہ اگین میں بار بار بھی کر رہا تھا کل ڈسکشنز میں کہ پاکستان آرمی کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے اٹسیلف بہت بری سچویشن بن گئی ہے, کیونکہ اگر اتنا بڑی سپلٹ ہو جاتی ہے ہمارے اپنی, تو الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے لگ تو یہ رہا ہے کہ جس طرح 2016 کے اندر ترکی میں ہوا تھا, وہی کچھ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. اب پاکستان کے عوام آگے اگلے 3-4 دنوں میں کیا ریئیکشن دکھاتے ہیں, کس حد تک وہ پش کرتے ہیں, اور کتنے, جس طرح ترکی کے اندر ایک رات کے اندر انہوں نے 2 بلکہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے 250 بندے مار دیے تھے, لیکن لوگ رکے نہیں تھے. پھر ایک دفعہ جب یہ موومنٹ اس طرح کی شروع ہو جاتی ہے, تو اگر اللہ نہ کرے یہ سچویشن پاکستان میں. سلمان بھائی آپ ذرا مجھے بتائیے, یہ منظر جو اشارہ کر رہے ہیں, ترکی کا ماڈل ہمیں بتا رہے ہیں, کیا اس طرح کی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, اور کیا عوام میں اس طرح کا غصہ نظر آپ کو آ رہا ہے؟ دیکھیے, غصہ تو میں نے آپ کو خود بھی اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو کے پی کے پختون نیشنلزم کی بات کی ہے, پنجاب کے اندر بہت ریئیکشن آیا ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر. خود حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو سوشل میڈیا کو بین کیا ہے وہ اسی ریئیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے, جو اس وقت نوجوانوں کی طرف سے, لڑکیوں کی طرف سے بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ منظر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ کسی کے مفاد میں تو نہیں ہے, ہم اس کو کوئی سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے, اس پہ کوئی جشن تو نہیں منا رہے, جو کچھ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے سیکھا کیا جا سکتا ہے. سیکھا یہ جا سکتا ہے, جو منظر صاحب نے ایک بات کی کہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ پاپولر لوگوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں, خاص طور پہ جو پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں, اس کا نقصان ہوگا, اور اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کریں,
اس میں وہ جو بدلا ہے نا ہم بڑے ہیں, ہم سبق سکھا دیں گے, اس سے باہر نکلیں. اب چیزوں کو دیکھیں نا, انگیج کرنا پڑے گا. ڈس انگیجمنٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہم نے تو پولیٹیکل سائنس میں یہ پڑھا ہے کہ کرائسس در کرائسس کے اندر بھی آپ کو انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو عمران خان کو انگیج کرنا ہوگا, پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہوگا, ایڈمنسٹریٹولی بائی فورس بائی کک. لیکن آپ یہ تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں نا کہ جن کے اندر کوئی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو الٹا وہ جو تیل چھڑکنے والی باتیں کر رہے ہیں. جو پریس کانفرنس آج آپ نے سنی نا کہ انہوں نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں. جی باقاعدہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا, عطا تارڑ صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا, یہ تو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بات بتاؤں, ہمارے وہ ٹی وی اینکرز اور تجزیہ کار اور جرنلسٹ جن کے پیٹ میں 24 گھنٹے جمہوریت کا مرون اٹھتا تھا, میں ان کے رات دیکھ رہا تھا, کسی نے عمران خان کی گرفتاری کی مذمت نہیں کی, بلکہ باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جمہوریت تھوڑی ہے, مسئلہ رول آف لا تھوڑی ہے, مسئلہ اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی ہے. یہ جو عمران خان دشمنی ہے, یہ جو عمران خان تعصب ہے, اس نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے, بہت سے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے. اچھا, اگر ایک عمل جو ہے ماضی میں غلط تھا تو آج وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال سمجھنے کی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو بڑی ہیوی لیول کے اوپر ایک پولرائزیشن ہوئی ہے نا, پولیٹیکل پولرائزیشن, اس نے نہ صرف پولیٹیکل فورسز میں, سوشل فورسز میں, بلکہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس کی تقسیم جو ہے نا, اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ شو کی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نکلنے کا وے آؤٹ تو جو ہے نا وہ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا تدبر کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں, تھوڑا سا لچک پیدا کریں, تھوڑا سا اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جائیں. یہ جو ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش ہے نا جی, ہم بتائیں کہ ہم بالادست ہیں, ہم زیادہ برتری ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تو نشے کے بغیر 2 دن اندر نہیں رہ سکتا, اس کو تو وہاں پہ نشے کے انجیکشن چاہیے. یہ جس طرح سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں, یہ گفتگو جس طرح کی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر ریئیکشن نہیں آئے گا. لوگ تو ریئیکٹ کریں گے, اور وہ لوگ ریئیکٹ اس لیے کر رہے ہیں, جو بات خطرناک ہے, لوگ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہی تو سب سے بڑا, یہ سب سے بڑی خطرناک بات. اچھا منظر, آپ وہاں پہ یو کے میں بیٹھ کے جب یہ سوسائٹل لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی سپلٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پہ سیاسی لحاظ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پولرائزڈ ہو چکے ہیں ہم لوگ. تو اس میں اب کیا کیا جائے, کس طریقے سے اس کو برج اپ کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے اس آگ کے اوپر پانی چھڑکا جا سکتا ہے, مرہم لگایا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں میرے خیال میں اگر ڈیفیوز کرنا چاہیں گے سچویشن تو صرف 2 ہی لوگ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر, یا عمران خان خود کر سکتے ہیں, یا پھر میرے خیال میں چیف جسٹس کر سکتے ہیں. اگر چیف جسٹس آف پاکستان کوئی اچھا آرڈر اس وقت پاس کریں, اور ان کی بات, ان کی تھوڑی رسپیکٹ اور لیول ہے کہ لوگ شاید سن لیں ان کی بات. سیکنڈ ٹو عمران خان, ایون پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لیول کی ان کی کیا رسپیکٹ ہے, ان کی تو پارلیمنٹ میں ان کو اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے, ان کی کیا بیچاروں کی رسپیکٹ رہ گئی ہے؟ نہیں, ان کی رسپیکٹ اگر ہم پارلیمنٹ کو کہتے ہیں, دیکھیں اگین یہ پاکستان کے اندر سپلٹ کو ہم سپلٹ نہیں کہیں گے, کیونکہ ایک طرف پبلک کھڑی ہے اور ایک طرف یہ لوگ ہیں. یہ تو چند ہزار سے زیادہ کے لوگ نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, وہ اپنے ریسورسز اور پاور کو مس یوز کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے اگر ہم کوئی بھی ملک چلا سکتے ہیں, تو یہ تو ایک پرانے زمانے میں فیشزم کا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا تو آپ زبردستی اس کو ملک کو کنٹرول کرتے رہیں گے. ایسا کتنی دیر چلے گا, یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح تو گورنمنٹ نہیں چلا سکتے نا آپ کبھی بھی, تو اور کتنی دیر چلا سکتے ہیں. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے, 22 کروڑ ہیں, ان کو اس طرح کنٹرول کی زیادہ دیر نہیں کر سکیں گے. ایک تو وہ زمانہ نہیں رہا جو ضیاء الحق کے زمانے میں تھا, جس زمانے میں ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹ تھے اور ہم نے بڑی کنٹرول کر لیتے, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ. سوشل میڈیا نہیں تھا نا اس وقت, سوشل میڈیا نہیں تھا. اب آپ لوگ دیکھیں, انہوں نے جتنا بھی بلاک کیا ہے, اب تھوڑی دیر لوگوں کو پتا ہے, وی پی این کا پتا چل گیا, ظاہر ہے پتا ہے. ایون ایران کے اندر وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو پاکستان میں کیا کنٹرول کریں گے, کیسے کریں گے؟ صحیح بات, معلوم میں کیا کرنا ہے. صحیح بات. اچھا جی, ایک کویسچن جو ہے, اب وہ پرانے زمانے سے جو سوچ رہے تھے نا, ایک پرانا مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا, وہ اس سے نکل نہیں پائے. اگر ہم دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, ایگزیکٹلی ڈیجا وو لگ رہا ہے 1971 کا. اس میں نظر نہیں آ رہا, اس کا اللہ تعالیٰ اس سے نقصان سے بچائے. یہ فاطمہ بلال صاحبہ ہیں, انہوں نے کویشچن کیا ہے اسرار کسانہ بھائی سلمان عابد صاحب سے معذرت. یہ ایک حقیقت ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ڈمی ہے, آرمی آرڈرز پاکستان میں چل رہے ہیں, تو اس میں کیا کہیں گے سلمان بھائی آپ؟ تو میں تو ان سے بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, لوگ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے.
اور یہ دیکھیے نا شہباز شریف صاحب جیسے کمزور وزیر اعظم وہ کتنا زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں ان معاملات میں، وہ ہمیں پتہ ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کیا یہ حکومت اس میں سے براہ راست شامل ہے یا کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں؟ تو یہ سوال تو موجود ہے نا کہ یہ حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ کیا ہے. اور لوگ تو حکومت کے بارے میں ہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ خود انہی کی اسپانسر شدہ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی ہے ان کو، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ ہی وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں فاطمہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس سے ہمارا ڈس ایگریمنٹ. اچھا یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ رومر چل رہی ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمان میں ہیں اور پاکستان میں نہیں ہیں، کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں، میرے خیال کے مطابق تو شاید وہ پاکستان میں ہی ہے. میں نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی کہ وہ عمان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے. اور نہ کوئی اس کی آئی ایس پی آر نے کوئی اس طرح کی وضاحت کی ہے، کیونکہ جب آرمی چیف باہر جاتے ہیں تو اس کی ایک بتایا وضاحت جاتا آئی ایس پی آر کی طرف سے آتی ہے. ایسی تو کوئی چیز نہیں. ویسے یہ بڑا خاموش قسم کا آئی ایس پی آر ہے، ایک آدھ دفعہ بولتا ہے اور بولتا بھی بڑا دبنگ ہے، پھر ساری چیزیں توڑ دیتا ہے، لیکن زیادہ نہیں بولتے. تو اس میں آخر میں منظر یور ٹیک آن اٹ، اور آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں. جی میرے خیال میں اس وقت سینٹی پریویل اگر ہم کہتے ہیں کہ کرے اور یہ سچویشن خراب نہ ہو، تو ہم میرے خیال میں کہ جب تک کہ اس کا لاجیکل ریزولوشن نہیں ہوگا اس کانفلکٹ کا، تو کوئی بھی ایسی چیز ہم کہہ نہیں پائیں گے کہ کیا ہوگا. اگر پریویل کرے گی پبلک، جو کہ جنرلی ہسٹوریکل اگر آپ جس ملک میں بھی دیکھیں جب ایسی سچویشن شروع ہوتی ہے تو یا تو ایک عام کانفلکٹ میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے یا پھر پبلک پریویل الٹیمیٹلی کرتی ہی ہے. تو یہ سچویشن اللہ نہ کرے کہ اس حد تک جائے جہاں پہ پاکستان ایک عام کانفلکٹ کے اندر پھنس جائے، کیونکہ جس طریقے سے روتھلیسلی وہ ٹریٹ کر رہے ہیں سو فار، یہ زیادہ دیر اس طریقے سے چل نہیں پائے گا. تو ان کو تاریخی پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جب بھی موومنٹ چلتی ہے تو نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے آخر میں. نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت افورڈ کر سکتا ہے اس طرح کی چیزیں یا نہیں کر سکتا. خاص طور پر جو انٹرنیشنل لیول پہ جو حالات ہیں، جو یوکرین کے معاملات چل رہے ہیں، جو باقی چل رہے ہیں، اس میں رہتے ہوئے، اور چائنا کی جو اس وقت ایڈوانسمنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایران اور سعودی عرب اور ایران کی ریپروشما ہو رہی ہے. جی مجھے لاسٹ ایک ورڈ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خیال ہے کہ ادھر امریکہ پریویل کر پائے گا پاکستان کے اندر، تو آپ کا خیال ہے کہ ایران ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، یہ آپ کو اس طرح کرنے دیں گے؟ ان کے لیے تو سوٹ نہیں کرتا نا یہ. تو ان کے لیے دونوں میں سے جو بھی پارٹی لوز کر رہی ہے کہ اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ناکی ہو جائے اور سول وار شروع ہو جائے، رادر دین کہ دوسری سائڈ کی جو پارٹی ہے وہ آگے کنٹرول کرے اس کو. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک لیول پہ ایک تھنکنگ کی جو ہے از سے نو شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ریجنل لیول پہ کس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اور ایک سال پہلے ہماری پوزیشن کیا تھی. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. منظر آپ کا بہت شکریہ، اور باقی دوستوں نے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے کامنٹس کیے ان کا بھی بہت شکریہ. میں تھوڑی دیر تک امید ہے، اس وقت رات کے یہاں پہ 12 بج رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ دفعہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہو، کیونکہ یہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ رابطہ رکھنا اور آپ کو اپڈیٹ کرنا اور آپ سے اپڈیٹ ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو منظر صاحب کے ساتھ اور سلمان عابد کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.